मुक़द्दस पतरस रसूल की मार्फत लिखा गया ख़त, उसका 5वां बाब 5 आयत से 7 आयत तक। खुदा के कलाम में इस तरह लिखा है, ऐ जवानों, तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो, बल्कि सब के सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता रहो, इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सरबुलंद करे और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब पर बरकत हो, आमीन। मेरे जो आज खुदा के कलाम में से जो विद हमने पढ़ा है, इसकी रोशनी में हम कलाम मुक़द्दस को सीखेंगे। अगर आप बाइबल मुक़द्दस के तालिब इल्म हैं और बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो फिर आप यकीनन इन 3 आयात जो हमने पढ़ी हैं, इन तीनों के अंदर फरोतनी का जिक्र मिलता है। तो गोया खुदा का कलाम इन 3 आयात में जो मेन पॉइंट है वो ये है कि बहसीयत मसीही हमें आजिज़ होना चाहिए, हलीम होना चाहिए, खाकसार होना चाहिए। और जो लोग खाकसार हैं, आजिज़ी की ज़िंदगी बसर करते हैं, उनके लिए खुदा के वादे हैं इसके अंदर। पहला कि खुदा जो है वो मगरूरों को अपोज करता है, खाकसारों को अपोज नहीं करता। गोया खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, खाकसारों का मुकाबला नहीं करता। खुदा जो खाकसार हैं उनको फजल देता है, मगरूरों को फजल नहीं देता है। खुदा अपना माइटी हैंड, अपना ताकतवर हाथ बढ़ाकर उसका इस्तेमाल करके हलीम और फरोतन लोगों को सरफराज करता है और खुदा अपने ताकतवर हाथ को हलीम लोगों की केयर करने के लिए यूज करता है, उनको संभालने के लिए यूज करता है। तो आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि ये कितनी अहमियत है खाकसारी की, बहसीयत मसीही होते हुए। लेकिन हमारा अलमिया है, या मैं भी हो सकता है कि हम समझते हों, मैं तो यूं कह रहा हूं कि हम शायद समझते ही नहीं हैं कि तकब्बर और हलीमी में क्या फ़र्क है। ठीक हो सकता है कि बहुत सारे लोग समझते हों और जानबूझकर ऐसा करते हों, या हो सकता है कुछ लोग उनको समझ ही ना हो कि अपने आप को कभी उन्होंने सोचा ही ना हो कि मैं मगरूर नहीं हूँ, हालांकि वो मगरूर हों। तो आए चंद एक हकायक, चंद एक एग्जाम्पल से हम अपने आप को सीखेंगे कि कहीं मैं मगरूर तो नहीं हूँ। अगर आप बाइबल मुक़द्दस का मुताला करें तो आपको जिक्र मिलेगा कि जो शख्स मुतकब्बर है
جس کے اندر غرور ہے وہ سیلف سیٹسفیکشن ہے، یعنی گویا خود اطمینانی ہے. یعنی وہ اگر آپ ہوسیہ کی کتاب اور اس کا 13واں باب 4 سے 6 آیت پڑھیں تو خدا ان کو ملک مصر سے نکال لایا. خدا فرماتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، لیکن وہ بنی اسرائیل کے لوگ خود ہی مطمئن ہیں کہ شاید اس طرح کہ وہ خود ہی ملک مصر سے نکل آئے، خود ہی راستے میں سارے کام ان کے ہوتے رہے. تو حالانکہ یہ سارا کام کس نے کیا؟ خدا نے کیا. تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جو مغرور آدمی ہوتا ہے وہ خود بھی اطمینان ہوتا ہے، اور پھر مغرور آدمی جو ہوتا ہے خود کفالت، یعنی وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے، اپنے آپ پر بھروسہ کرتا ہے ساری معاملات کے لیے، ساری ضرورتوں کے لیے. اور اس کے لیے بھی خدا کے کلام میں استثناء 8 باب کا مطالعہ کریں تو خدا بنی اسرائیل کے لوگوں کو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں عاجز ہونے دیا، یعنی میں نے تم پر مشکلات آنے دی، پرابلم آنے دی، پریشانیاں آنے دی تاکہ تمہارے دل کا حال دریافت ہو، تاکہ تم عاجز ہو جاؤ، خاکسار ہو جاؤ، اپنے آپ پر ڈپینڈ نہ کرو، مجھ پر کیا کرو؟ ڈپینڈ کرو. تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو شخص یا جو پرسن جو ہے اس کے اندر اگر غرور ہے تو وہ اپنی تمام نیڈز کے لیے، اپنی تمام ضرورتوں کے لیے خود پر ہی بھروسہ کرتا ہے، وہ خدا پر بھروسہ نہیں کرتا ہے. اور پھر بائبل مقدس یہ بھی بتاتی ہے کہ جو شخص مغرور ہے وہ جو خدا ہدایات دیتا ہے وہ اس کو پس پس ڈال دیتا ہے، وہ ان پر توجہ نہیں دیتا. خدا کا کلام کہتا ہے کہ یرمیہ کی کتاب 13 باب اور اس کی 9 اور 10 آیت میں کہ میں نے اپنے لوگوں کو ہدایات دی لیکن انہوں نے ان ہدایات کو ماننے سے ریفیوز کر دیا، انکار کر دیا. یعنی جو شخص متکبر ہے وہ خدا کی ہدایات کو نہیں سنتا، نہیں مانتا ہے. پھر جو انسان متکبر ہے وہ ان چیزوں کا بھی کریڈٹ لے لیتا ہے جو صرف خدا کر سکتا ہے، یعنی وہ ان کو بھی ان کا کریڈٹ بھی اپنے آپ کو دیتا ہے. اور اس طرح جو بنیادی طور پر جو پرائڈ پرسن ہے وہ ریفیوز ٹو ٹرسٹ ان گاڈ، وہ خدا پر بھروسہ کرنے سے انکار کر دیتا ہے. وہ ایکچولی اپنے ریسورسز پر بھروسہ کرتا ہے، وہ اپنی پاور پر بھروسہ کرتا ہے، وہ اپنی عقل پر بھروسہ کرتا ہے، وہ اپنے ساری چیزوں پر بھروسہ کرتا ہے، وہ خدا پر بھروسہ نہیں کرتا ہے. لیکن خاکسار شخص جو ہے وہ ٹوٹلی خدا پر بھروسہ کرتا ہے، اپنے وسائل پر بھروسہ نہیں رکھتا. تو خدا کے کلام میں اسی لیے لکھا گیا ہے، اور بالخصوص جو لوگ اپنے آپ کو یسوع مسیح کے پیروکار کہلاتے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خاکساری کی زندگی بسر کریں، کیونکہ بائبل مقدس کا خدا فرماتا ہے کہ اگر وہ خاکساری کی زندگی بسر کرتے ہیں اور خدا کے ہاتھ کے نیچے رہتے ہیں تو پھر خدا وقت پر ان کو کیا کرے گا؟ سر بلند کرے گا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو چیک کرنا ہے معصیت مسیحی ہم خاکسار ہیں یا متکبر ہیں. اگر آپ اپنے آپ پر ہی ڈپینڈ کرتے ہیں، آپ اپنے ریسورسز پر، اپنے وسائل پر، اپنی عقل پر اور اپنے ہی ساری پاور پر بھروسہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں تو پھر میں اور آپ اگر ایسا کر رہے ہیں تو ہم خاکسار نہیں ہیں، ہم عاجز نہیں ہیں. یہ مغرور آدمی کا کام ہے. عاجز انسان مکمل خدا پر بھروسہ کرتا ہے، وہ اپنے وسائل پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، وہ اپنے ریسورسز پر جو ہے وہ
ट्रस्ट नहीं करता, बल्कि वो खुदा की कुदरत पर भरोसा रखता है। और फिर खास तौर पर यहाँ लिखा है कि माइटी हैंड ऑफ गॉड। तो आप देखें कि खुदा तो रूह है, तो खुदा का तो कोई हाथ नहीं है, लेकिन यहाँ तशबीही ज़बान इस्तेमाल की गई है। और माइटी हैंड ऑफ गॉड का मतलब है कि खुदा का ताकतवर हाथ, यानी यहाँ ये बताया गया है कि हम खुदा के ताकतवर हाथ के नीचे क्या करें, आजिज़ी से रहें। जब हम खुदा की ताकतवर हाथ की बात करते हैं तो हम खुदा की पावर की बात करते हैं, हम खुदावंद की जो विजडम की बात करते हैं कि वो साहिबे अकल है और इंसानी इदराक से उसकी अकल बालातर है, और वो पावर रखता है आसमान और ज़मीन पर मुकम्मल उसका अख्तियार है। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि हम उस खुदा के हाथ के नीचे फरोतनी से रहें, यानी गोया उस पर भरोसा करके हम जिंदगी बसर करें। और जब हम उस पर भरोसा करके जिंदगी बसर करते हैं तो फिर अगली आयत में 7वीं आयत में लिखा है कि तुम अपनी फिक्रें उस पर डाल दो। तो अब सवाल ये है कि कैसे फिक्र डाल दो, यानी ये 7वीं आयत 6ठी आयत से मिली हुई है, यानी गोया आजिज़ी का मतलब यही है कि खुदा पर भरोसा रखना। और जो लोग खुदा पर भरोसा रखते हैं वो अपनी सारी फिक्रें खुदा पर डाल देते हैं। यानी गोया जो लोग अपनी फिक्रें खुदा पर नहीं डालते, दर हकीकत वो आजिज़ नहीं हैं, वो अपने तौर पर जिंदगी गुजारना चाहते हैं या अपने तौर पर जिंदगी गुजारते हैं। और आप देखें कि बाइबल मुकद्दस बयान करती है, खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए है। ये लिखा है खुदा के कलाम में कि खुदा का बंदा यूसुफ जब अपने बाप के घर में था तो वो अपने बाप के ताबे था और खुदा के कभी हाथ के नीचे भी था। और फिर जब वो गुलाम की सूरत में वो गुलामी की हालत में चला गया तो वहां भी वो आजिज़ी के साथ उस जिंदगी बसर करता रहा। यानी गोया कि अपने ताकतवर खुदा के हाथ के नीचे ये समझकर कि मेरा खुदा कादिर मुतलिक है और जो कुछ वो होने दे रहा है उसके पीछे उसकी हिकमत है, और वो सारे दुखों के अयाम उसने क्या किए, बसर किए। और फिर ठीक वक्त पर खुदा कैद से, जेल से उसे उठाकर मुल्क मिस्र का दूसरे दर्जे का हाकम बना दिया। तो खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि खुदा का बंदा खुदा पर डिपेंड करता है, वो खुदा पर भरोसा करता है, उन दुखों में भी खुदा पर भरोसा करता है, और खुदा वक्त आने पर उसको मुल्क मिस्र का दूसरे दर्जे का हाकम बना देता है। और ये बात मेरे और आपके लिए भी है कि खुदा का कलाम हमें कहता है कि हम खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहें और अपनी फिक्रें उस पर डाल दें। ये आजिज़ी ही का अमली तलाक है, क्योंकि जो आजिज़ आदमी है वो हर रोज अपनी फिक्रें खुदा पर डाल देता है और खुदा पर डिपेंड करता है कि खुदा उसके मामलात को हैंडल करेगा, खुदा उसके मामलात को देखेगा। अगर आप देखें तो जब खुदा ने बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल कर ले आया और बहरे कुलज़म से वो पार आ गए, तो फिर खुदा उनको खाने के लिए मन देता था। अब ये औस की तरह नीचे पड़ता है और खुदा ने कहा कि सिर्फ एक ही दिन का मन इकट्ठा करना। आप सोचे जरा कि जब धूप आती थी तो पड़ा हुआ मन तो खुश्क गायब हो जाता, उसका कोई फायदा नहीं होता था। तो खुदा ने क्यों कह दिया कि सिर्फ एक ही दिन का मन जमा करना? वैसे तो फालतू है, धूप आएगी और वो जो एक्स्ट्रा मन है वो खत्म हो जाएगा, तो क्या मसला है? अगर खुदा कहता कि ठीक है जितना दिल चाहे ले लो, लेकिन खुदा ने कहा कि हर रोज एक ही दिन का मन इकट्ठा करना। और उसकी वजह क्या थी कि खुदा चाहता था कि बनी इसराइल के लोग
کل کے لیے پھر دوبارہ میرا کیا کریں؟ انتظار کریں. اور وہاں آج کی طرح بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، لکھا ہے بائبل مقدس میں، جو کل کے لیے بھی ڈبل جمع کر لیتے تھے، اور اس کا ہوتا کیا تھا؟ لکھا ہے ان کے من میں کیڑے پڑ جاتے تھے. یعنی گویا کہ انہوں نے خدا پر بھروسہ نہیں کیا ہے، وہ خدا پر ڈپینڈ نہیں کرتے ہیں. اور بنی اسرائیل کے سفر کی ساری کہانی کا اگر آپ جائزہ لیں تو ان کی سب سے بڑی نافرمانی یہی ہے کہ وہ خدا پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، جو واضح ثبوت ہے کہ وہ عاجز نہیں تھے. یہ واضح ثبوت ہے کہ وہ خاکساری کی زندگی بسر نہیں کر رہے تھے. وہ اپنے ریسورسز، اپنے وسائل پر زندگی بسر کرنا چاہتے تھے، اور یہاں سے نکل کر بھی پھر ماضی کے وہ کھیرے اور لہسن اور پیاز یاد کر رہے تھے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ خدا پر بھروسہ کر کے سفر کرنا، زندگی بسر کرنا یہ پسند نہیں کر رہے تھے. لیکن خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے کہ بحیثیت مسیحی میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم عاجزی کی زندگی بسر کریں، کیونکہ جب ہم خاکساری کی زندگی بسر کرتے ہیں، تکبر سے پاک ہوتے ہیں، تو اس کے اتنے بینیفٹ ہیں کہ میں بائبل مقدس بیان کرتی ہے یسایہ کی کتاب اور اس کا 57 باب 15 آیت میں کہ خدا فرماتا ہے کہ میں بلند مقام میں رہتا ہوں، لیکن میں اس کے ساتھ بھی رہتا ہوں جو شکستہ دل اور فروتن ہے. یہ کتنی بڑی برکت ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ میں بلند مقام پر رہتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اس شخص کے ساتھ بھی رہتا ہوں جس کا جو کیا ہے؟ فروتن ہے، جو عاجز ہے، جو متکبر نہیں ہے. میں اس کے ساتھ رہتا ہوں. اور پھر یہاں ان آیات میں ہم نے پڑھا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ میں وقت آنے پر حلیم آدمی کو، فروتن آدمی کو کیا کروں گا؟ سربلند کروں گا. کبھی کبھی ہم اپنی ناکامیوں کا جائزہ نہیں لیتے. ہم جب ہماری پرسنل لائف پر مشکلات آتی ہیں، ہماری ازدواجی زندگی یا گھریلو زندگی پر مشکلات آتی ہیں، تو اس میں ہم سبق نہیں سیکھتے. سبق یہ ہے کہ خدا ان مشکلات کے وسیلہ سے ہمیں کیا بناتا ہے؟ حلیم بناتا ہے. استثناء 8 باب میں خدا فرماتا ہے کہ میں نے یہ دکھ اور مصیبتیں آنے دی تاکہ تمہیں کیا بناؤں؟ عاجز بناؤں. اور جب مجھ پر یا آپ پر ذاتی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ازدواجی زندگی یا خاندانی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، تو تب مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے. کیا میں متکبر تو نہیں ہوں جس کی وجہ سے خدا مجھے آگاہ کر رہا ہے تاکہ میں عاجز ہو جاؤں؟ بعض دفعہ ہم فیوچر کے بارے میں پریشان رہتے ہیں، اور فیوچر کے بارے میں بھی جو لوگ پریشان رہتے ہیں ان کا تعلق بھی متکبر سے، کیونکہ جو حلیم لوگ ہیں وہ فیوچر پر بھروسہ کرتے ہیں کہ جو خدا آج مجھے روٹی دے رہا ہے کل بھی دے گا. لیکن متکبر لوگ جو خدا پر ڈپینڈ نہیں کرتے وہ فیوچر کے لیے پریشان ہیں. میں حیران ہوں کہ بعض لوگوں کی اولاد نہیں ہے، وہ لوگ بیچارے خادموں سے چرچز میں اپیلیں کرتے ہیں کہ خدا ان کو اولاد دے. اور اگر خدا اولاد دے اور وہ اگر بیٹی ہو
تو یہ بھی ایک مسئلہ ہو جاتا ہے. ابھی بچی بیچاری پیدا ہوتی ہے تو کہتے ہیں اس کی شادی کیسے کریں گے. آپ دیکھیں کہ جس خدا نے آپ کو بیٹی دی ہے آپ اس پر بھروسہ کریں کہ جب اس کی شادی کا وقت آئے گا تو وہ خدا شادی کے لیے رشتہ بھی دے گا, شادی کے لیے آپ کو پیسے بھی دے گا. لیکن جو لوگ بچی کے پیدا ہوتے ہی افسردہ ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہائے شادی کیسے کریں گے, تو وہ جانے کہ وہ خدا پر بھروسہ نہیں کرتے. ان لوگوں کا خدا پر بھروسہ نہیں ہے, کیونکہ جو خدا آپ کو بیٹی دے رہا ہے وقت آنے پر اس کی شادی کے لیے بھی وہ آپ کی مالی اور اخلاقی مدد کرے گا. تو جب لکھا ہے کہ اپنی فکریں خدا پر ڈال دو تو اس کا یہ ریلیٹڈ ہے 6 آیت سے. عاجز لوگ اپنی ضرورتیں اپنے معاملات کو خدا پر ڈال دیتے ہیں. ٹھیک, خدا جب یہ وقت بھی آئے گا تو وہ میری مدد کرے گا. لیکن متکبر لوگ چونکہ اپنے وسائل پر زندہ رہنا چاہتے ہیں, ان کے پاس پیسے ہوں تو پھر کہیں گے ٹھیک ہے میرے بینک میں بہت سارے پیسے ہیں, ٹھیک جب ہماری بیٹی بڑی ہو جائے گی تب ہم شادی کے لیے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. اور اگر آپ ایسا کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا خدا پر بھروسہ نہیں ہے, آپ کا اپنے بینک پر بھروسہ ہے. کیونکہ عاجز آدمی جو ہے, جو حلیم آدمی ہے, وہ فیوچر خدا پر چھوڑ دیتا ہے کہ جو خدا پریزنٹ میں, جو خدا حال میں آپ کو سنبھال رہا ہے, جو خدا حال میں آپ کی ضروریات پوری کر رہا ہے, جو خدا حال میں آپ کی فکر کر رہا ہے, وہ ایج کے آخر تک آپ کے ساتھ ہوگا. کئی لوگوں کو بڑی فکر ہوتی ہے پتہ نہیں بڑھاپے میں کوئی بیٹا مجھے سنبھالے یا نہ سنبھالے, لیکن بائبل مقدس کہتی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ میں بچپن سے لے کے بڑھاپے تک تیرے ساتھ ہوں. آپ کا کوئی بیٹا یا آپ کی بیٹی آپ کو سنبھالے یا نہ سنبھالے, بائبل مقدس کا خدا عاجز لوگوں کے ساتھ, جو لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں بڑھاپے تک بلکہ عمر کے آخر تک, ان کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے. لیکن کن کو نہیں چھوڑتا ہے؟ عاجز لوگوں کو, متکبر کو نہیں. جو خاکسار لوگ ہیں ان کو وہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ان کے ساتھ رہتا ہے. جو عاجز لوگ ہیں وہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے, جو عاجز لوگ ہیں وہ ان کو سربلند کرتا ہے, مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے. جو اپنے طور پر جینا چاہتے ہیں ان کا مقابلہ کرتا ہے, جو اپنے وسائل پر جینا چاہتے ہیں ان کا مقابلہ کرتا ہے, جو اپنی ساری عقل کا استعمال کر کے جینا چاہتے ہیں ان کا مقابلہ کرتا ہے. لیکن جو عاجز ہیں, جو حلیم ہیں, جو خدا پر بھروسہ کرتے ہیں, ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے. آج میں بھی اور آپ بھی اپنے آپ کو چیک کریں. پہلا تو یہ چیک اپ ہے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا میں مغرور ہوں یا نہیں. اور یقیناً آپ جلدی میں کہیں گے اپنے آپ کو تو کہیں گے نہیں میں مغرور نہیں ہوں. اور میں آپ سے بھی پوچھوں گی تو کوئی بھی, میں بولوں گا کہ کوئی مغرور ہے ہاتھ اٹھاؤ, کوئی بھی نہیں اٹھائے گا, مجھے پکا یقین ہے. تو آج جو کلام سنا ہے اس کی روشنی میں بھی جائزہ لوں, آپ بھی جائزہ لیں
مذہبی رہنما ہونے کی حیثیت سے بھی یہ گناہ ہم کر سکتے ہیں، بلکہ زیادہ تر تو رہنماؤں میں ہی یہ گناہ آ جاتا ہے۔ تو ہم چیک کریں، میں بھی چیک کروں، آپ بھی چیک کریں۔ چیک یہ کریں کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے کیسے رہو؟ فروتنی سے رہو۔ خدا وقت آنے پر تمہیں کیا کرے گا؟ سربلند کرے گا۔ تو کیا میں اور آپ خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے زندگی گزار رہے ہیں بحیثیت مسیحی یا نہیں؟ اور اس کے لیے ہم نے سیکھا ہے کہ جو فروتن شخص ہے وہ ٹوٹلی، یہ لفظ ٹوٹلی ہٹا دیں گے تو پھر فروتن نہیں ہے، ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے خدا پر، آج کے لیے بھی کل کے لیے بھی۔ ہم کہتے ہیں کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، ایسا کیا ہوگا، ویسا کیا ہوگا، اس کا مطلب ہے ہم خدا پر بھروسہ نہیں کرتے۔ تو آج یہ چیک کرنا ہے، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، نہ مجھے یہ رائٹ ہے، لیکن میں اپنے آپ کو چیک کرتا ہوں، آپ اپنے آپ کو چیک کریں کہ آپ حلیم ہے یا نہیں۔ مسیحی تو ہیں، آپ کہلاتے ہیں مسیحی، لیکن ایک مسیحی کا، ایک سچے مسیحی کا فروتن ہونا ضروری ہے۔ اس کے سچے مسیحی ہونے کا یہ ثبوت ہے کہ وہ فروتن ہے، وہ ٹوٹلی خدا پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اپنے حال اور اپنے فیوچر کے بارے میں۔ اور اگر میں اپنے آپ کو بھی اس لیے انکلوڈ کرتا ہوں، کہیں آپ یہ نہ سوچے کہ میں اپنے آپ کو اس کلام سے الگ رکھ رہا ہوں، میں بھی شامل ہوں اس میں، تو مجھے بھی چیک کرنا ہے کہ میں خدا پر بھروسہ کرتا ہوں یا اپنے وسائل پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اگر آپ اپنے وسائل پر بھروسہ کرتے ہیں، کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں دیکھیں گورنمنٹ کی نوکری ہونا اچھی بات ہے، لوگ رشتے کرتے ہیں اور کہتے ہیں مکان اپنا ہو، تو رشتہ کرتے ہیں، بعد میں ان کا گھر بھی بک جاتا ہے، کسی ایسے حالات آتے ہیں اور نوکری بھی نہیں رہتی ہے۔ تو آپ نے تو اس لیے رشتہ دیکھ کے کیا تھا نا کہ نوکری پکی ہو، گھر بھی پکا ہو، اور بعد میں وہ پکا نہیں رہے، کیونکہ یہ بعد میں یہ کس کے پاس اختیار ہے؟ خدا کے پاس۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہوئے گھر نہ دیکھیں، گورنمنٹ کی نوکری نہ دیکھیں، یہ ایسا کی چیزیں خدا رہا، میرا یہ مطلب نہیں ہے، لیکن میرا مطلب یہ ہے بائبل مقدس کہتی ہے کیا ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں یا صرف ہم ظاہری چیزوں، وسائل پر بھروسہ کرتے ہیں؟ کیونکہ جو سچا مسیحی ہے وہ ہر روز خدا پر بھروسہ کرتا ہے، اگلے دن کے لیے پھر خدا پر بھروسہ کرتا ہے۔ اور بنی اسرائیل کے سفر کی ناکامی کا آپ حال پڑھیں تو یہی وجہ ہے کہ وہ خدا پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ 2 سال میں مواب کی سرحد پر پہنچ گئے اور وہاں بغاوت کی، اور پھر 38 سال خدا نے ان کو بیابان میں پھیر کر مار دیا۔ 20 سال کے نیچے کے سے لوگ بچے، 20 سال کے اوپر کے جو جنگی مرد تھے ان سب کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا، کیونکہ انہوں نے خدا پر گناہ کیا تھا، انہوں نے زندہ خدا پر بھروسہ نہ کیا، دشمن کی طاقت کو دیکھا اور اپنی کمزوری کو دیکھا، خدا کی طاقت کو نہ دیکھا۔ اور آج ہم بھی ایسا کرتے ہیں، ہم حالات کی خرابی، دشمن کی طاقت اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہم خدا کی قدرت پر بھروسہ نہیں رکھتے۔ بائبل کی تاریخ بتاتی ہے کہ حمان طاقتور آدمی تھا، جب اس نے خدا کے بندہ مردگی کو مارنے کا پلان بنایا، خدا نے ایک ہی رات میں کایا پلٹ دی اور اسی سولی پر اس حمان کو چڑھا دیا جو اس نے خدا کے بندہ کے لیے بنائی تھی۔ تو بائبل مقدس کا خدا کمزور نہیں ہے، اسی لیے لکھا ہے کہ مائٹی ہینڈ آف گاڈ، خالی خدا کا ہاتھ نہیں لکھا ہے، طاقتور۔ یہ لفظ اس لیے لکھا ہے کہ ہم خدا کی قدرت پر بھروسہ رکھیں کہ ہمارا خدا خالق ہے
اور تمام مخلوق ہے، اور مخلوق خالق کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے آپ کو آپ کا دشمن کتنا طاقتور ہو، حالات آپ کے خلاف کتنے طاقتور ہوں، اور آپ کو ڈر لگے کہ سب کچھ تمام ہو جائے گا، تو بائبل مقدس کا خدا فرماتا ہے کہ اس پر بھروسہ کریں، اور جو لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں خدا ان کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا ہے۔ اور اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اپنی فکریں خدا پر ڈال دو۔ فروتن آدمی اپنی فکریں خدا پر ڈال دیتا ہے کہ کل جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی میں جو اذیت ہے، مشکلات ہیں، یہ خدا ہم کو سکھاتا ہے کہ ہم عاجز بن جائیں۔ اور اگر آپ عاجز نہیں ہیں تو آج کے بعد آپ کی پرسنل لائف میں اور پھر میریٹل لائف میں، فیملی لائف میں پرابلم آتی ہیں، تو آپ غور کریں کہ خدا آپ کو خوشی سے یہ دکھ نہیں آنے دیتا۔ نوح 3:33 میں لکھا ہے کہ خدا بنی آدم پر خوشی سے مصیبت نہیں لاتا۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ خدا پر بھروسہ کریں، اپنے آپ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں، اپنے وسائل پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں، اپنی عقل پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں، صرف خدا پر بھروسہ کر کے زندگی بسر کریں۔ اور ایسے لوگوں کو خدا پسند کرتا ہے۔ یسایہ 57:15 میں لکھا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ میں بلند مقام میں رہتا ہوں، لیکن میں اس کے ساتھ بھی رہتا ہوں جو کیا ہے؟ فروتن ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو خاکسار بناتے ہیں تو خدا آپ کے ساتھ رہے گا، اور جب خدا آپ کے ساتھ رہے گا تو پھر ہر مشکل پریشانی کو وہ کیا کرے گا؟ وہ فیس کرے گا، آپ نہیں۔ لیکن ہم گیت گاتے ہیں خدا ہر مشکل پریشانی کو سامنا کرے گا، تو کیوں کرے گا؟ آپ تو مغرور ہیں، کیسے کرے گا؟ وہ ان کے ساتھ کرتا ہے جو خاکسار ہیں، جو فروتن ہیں، اور جو خدا پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ کھڑا ہو کر ان کے مسائل کو فیس کرتا ہے۔ اور دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو میرے خدا کا کیا کرے؟ مقابلہ کرے۔ خدا یرمیا سے کہتا ہے، یرمیا کیا کوئی کام میرے سامنے دشوار ہے؟ جواب ہے کوئی نہیں۔ تو آج میرے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے کہ ہم خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہیں، خدا پر بھروسہ کریں۔ آپ ٹینشن نہ لیں، یہ ٹینشن نے ہماری زندگیاں بیماریاں لگا دی ہمیں، روز سوچ سوچ کر ہائے کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا پر بھروسہ نہیں کر رہے۔ تو آج اپنے گناہ سے معافی مانگیں، اور آج کے بعد ٹوٹلی خدا پر بھروسہ کریں، اس کے قوی ہاتھ کے نیچے آپ فروتنی سے زندگی گزاریں، عطائیت کریں اس کی، اور وہ وقت آنے پر، پراپر ٹائم آنے پر وہ آپ کو سرفرازی عطا فرمائے گا۔ خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو برکت دے اور اس کلام کو قبول کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ آئے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں، دعا مانگیں۔ تھوڑی دیر کے لیے میں اپنی زندگی پر غور کروں، آپ اپنی زندگی پر غور کریں اور چیک کریں کہ میں کس پر ڈیپینڈ کرتا ہوں، اپنے وسائل پر یا خدا پر۔ اور اگر آپ نے آج کے کلام کو سنا ہے اور آپ اس کلام پر پورا نہیں اترتے، تو آج موقع ہے کہ ہم اپنے گناہ سے معافی مانگیں اور کہیں کہ خدا آج سے پہلے میں متکبر تھی، لیکن میں اس کی شناخت نہیں کر سکا تھا۔ آج میں نے دیکھا ہے کہ میں نے تو اپنے وسائل پر بھروسہ کیا ہے، میں نے تو اپنی عقل پر بھروسہ کیا ہے جو فروتنی کے خلاف ہے، لیکن آج میں اپنے گناہ کو مانتا اور مانتی ہوں، اور آج عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں تیرے طاقتور ہاتھ کے نیچے عاجزی کے ساتھ زندگی بسر کروں گا، اور مکمل
تجھ پر بھروسہ کر کے اپنی ساری فکریں تجھ پر ڈال دوں گا۔ اے زندہ اور پاک خدا باپ تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے آج کے کلام کو سیکھنے میں ہماری مدد کی ہے کہ کیوں تو پریشانیوں اور مشکلات کو آنے دیتا ہے تاکہ ہم تجھ پر بھروسہ کریں، ہم اپنے آپ پر اور اپنے وسائل پر بھروسہ نہ کریں۔ اے زندہ پاک خدا، آج کا کلام میرے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے اور روئے زمین پر جو لوگ اس کو سنیں ان کے لیے یہ برکت اور تسلی کا باعث بن جائے۔ مسیح یسوع کے عظیم نام سے مانگتے ہیں، آمین۔